औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, अ, हम जो पढ़ रहे हैं वो मसादिर शरीयत की बहस है। और इसमें जो दूसरा बड़ा माखज़ है अहकामात शरीयत का, शरीयत में से अहकामात लेने का, वो कुरान के बाद सुन्नत है। और सुन्नत के हवाले से ये बात समझने की है कि सुन्नत की जो अक़साम है बुनियादी तौर पे वो तीन अक़साम हैं। सुन्नत कौली या हदीस कौली, हदीस फेली और हदीस तकरीरी या सुन्नत तकरीरी। कौली सुन्नत जिस तरह के नाम से वाज़ेह है, कौली सुन्नत से मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान, कोई इरशाद, उसको हम कौली सुन्नत या कौली हदीस कहते हैं। उसके बाद जो फेली है, फेली से मुराद ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई काम करके दिखाया, कोई अमल किया, तो उसको हम फेली हदीस या फेली सुन्नत कहते हैं। उसके बाद जो अगली किस्म है सुन्नत की वो है तकरीरी। तकरीरी सुन्नत ये है कि अल्लाह के रसूल ने एक काम किया और अल्लाह के रसूल सॉरी तकरीरी सुन्नत यह है कि अल्लाह के रसूल के सामने कोई काम किया गया और अल्लाह के रसूल ने उस काम का ना तो हुक्म दिया और ना ही उससे मना फरमाया, यानी अल्लाह के रसूल ने उस काम को देखा लेकिन देखने के बाद खामोशी इख्तियार की, तो इसको हम तकरीरी हदीस कहते हैं। तो तीन किस्में हैं हदीस या सुन्नत की, कौली, फेली और तकरीरी। उसके बाद जो सुन्नत के अहकाम हैं, जो ज़ाहिर है कि सुन्नत से हम बहुत सारे अहकामात लेते हैं, वो अहकामात जो है वो किस तरह के होते हैं, उनका कुरान के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, उनका ताल्लुक क्या होता है कुरान के साथ। तो वो बुनियादी तौर पे तीन तरह के होते हैं। पहला ये कि या तो सुन्नत जो होती है वो पुरानी अहकामात की तायीद करती है। जिस तरह कुरान ने हुक्म दिया उसी तरह सुन्नत में भी वैसा ही हुक्म आ गया, जैसे कि नमाज, रोज़ा और हज और ज़कात हैं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है, नमाज पढ़ने का, हज करने का, रोज़ा रखने का। तो उसी तरह हदीस में भी अल्लाह के रसूल ने इन बातों का हुक्म दिया है। तो पहली किस्म ये होती है कि जो सुन्नत में कुरान करीम के अहकामात की तायीद हो जाती है। दूसरी किस्म के वो अहकामात होते हैं जो कि कुरान की शरह होते हैं। कुरान ने एक चीज़ को इजमाली तौर पे बयान किया होता है, लेकिन सुन्नत आके उसकी वजाहत कर देती है, उसकी शरह कर देती है, उसकी एक्सप्लेनेशन कर देती है। तो उसमें ये होता है कि कई दफ़ा जो सुन्नत है वो कुरान के मुतलक को मुक़य्यद कर देती है, कई दफ़ा कुरान के मुजम्मल को मुफस्सल कर देती है, तफसील से बयान कर देती है। कई दफ़ा कुरान का जो एक आम हुक्म होता है, जो जनरल हुक्म होता है, लेकिन सुन्नत आके उसको स्पेसिफाई कर देती है, उसको खास कर देती है। तो दूसरी किस्म ये होती है कि सुन्नत कुरान की शरह होती है। तीसरा जो तीसरी किस्म है उसमें ये होता है कि सुन्नत कुरान पर इजाफा होती है, यानी कुरान ने कोई हुक्म उस तरह का बयान नहीं किया होता, लेकिन सुन्नत आके क्या करती है, कोई नया हुक्म बयान कर देती है। मिसाल के तौर पे कुरान ने जो है वो कहा था कि एक जो दो बहनें हैं उनको एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता, लेकिन सुन्नत ने आके साथ ये भी कहा कि जो खाला और भांजी हैं उनको भी एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता, फूफी और भतीजी को भी एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। तो ये वो अहकामात हैं जो कि कुरान पर इजाफा है, कुरान में उनकी बुनियाद मौजूद नहीं है, सुन्नत ने आके उनका इजाफा किया है। तो तीन किस्में हैं सुन्नत के अहकाम की, और इनका जो कुरान के साथ ताल्लुक है उस हवाले से उसकी तीन किस्में हैं। उसके बाद एक बहस सुन्नत की, जो हमारा टॉपिक है उसमें ये है कि सुन्नत जो है वो या तो मकबूल होती है या वो मरदूद होती है। अगर सुन्नत मरदूद है, यानी उसकी जो है कोई हैसियत ऐसी नहीं है, उसमें कोई ज़ोफ है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो जाहिर है वो मरदूद चीज़ है। लेकिन जो सुन्नत मकबूल है, जिसको जो है ना लोगों ने एक्सेप्ट किया है, लोगों ने कबूल किया है, उसकी भी कुछ शराइत है। और मुहद्दिसीन ने उस हवाले से पांच शर्तें लगाई हैं, यानी ये पांच शर्तें होंगी तो एक सुन्नत को या एक हदीस को कबूल किया जाएगा। और अगर उनमें से कोई भी शर्त जो है वो टूट जाएगी तो जो है उस हदीस को या सुन्नत को कबूल नहीं किया जाएगा। और जबकि इनके मुकाबले में, जमहूर के मुकाबले में, जो अहनाफ हैं उन्होंने पांच शर्तें तो यही वाली बताई हैं जो जमहूर ने बताई थी, लेकिन छह शर्तों का उन्होंने इजाफा कर दिया। तो इस तरह अहनाफ के यहाँ एक हदीस को या सुन्नत को कबूल करने की 11 शराइत हैं। और मालिकिया ने जो है वो सात शराइत बताई हैं, पांच वही वाली जो जमहूर या मुहद्दिसीन ने बताई थी, और दो मजीद शराइत का मालिकिया ने इजाफा किया है। जमहूर ने जो शराइत बताई हैं हदीस या सुन्नत की कबूलियत की,
ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے اس کی سند متصل ہونی چاہیے، یعنی اس میں اتصال سے مراد یہ ہے کہ وہ جڑی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو ایک راویوں کی کڑی ہے یا سند ہے اس میں کسی قسم کا انقطاع نہیں ہونا چاہیے، وہ سند پوری متصل ہونی چاہیے، ایک راوی دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے بیان کر رہا ہو، بیچ میں سے کوئی راوی اس نہیں ہونا چاہیے، اس کو متصل کہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو راوی وہ حدیث بیان کر رہا ہے وہ عادل ہونا چاہیے۔ عادل سے مراد یہ ہے کہ وہ نیک ہو، صالح ہو، اور جو ہے یہ اس کی کچھ صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں وہ اس میں پائی جانی چاہیے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی ضابط ہونا چاہیے۔ ضابط سے مراد یہ ہے کہ اس کا حافظہ جو ہے، میموری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور وہ ایسا راوی ہونا چاہیے کہ جو چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے حافظے میں چیزیں جو ہے وہ مکس اپ ہو جاتی ہوں۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی ثابت ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس روایت میں کوئی علت نہ ہو۔ علت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو شرط ہے اس کا تعلق متن کے ساتھ ہے، یعنی حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متن کا حصہ اور دوسرا ہوتا ہے سند کا حصہ۔ تو پہلی تین شرطیں ہیں، ان کا تعلق سند کے ساتھ ہے، اور جو اگلی چوتھی شرط ہے اور پانچویں شرط ہے اس کا تعلق متن کے ساتھ ہے۔ متن میں کوئی علت ایسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بیان نہ ہو جائے جو کہ مطلب کافی ساری چیزیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو خلاف یا بالکل ہی خلاف عقل ہو، ایک بالکل ہی عجیب و غریب بات ہو، تو اس متن میں، اس روایت میں، اس حدیث میں کوئی علت نہیں ہونی چاہیے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی شذوذ نہ ہو۔ شذوذ سے مراد یہ ہے کہ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ بیان ہوئی ہو جو کہ کسی اور روایت میں اس کے بالکل خلاف بیان کی گئی ہو، اور وہ روایت اس سے زیادہ بہتر یا زیادہ اس کی سند اچھی ہو۔ یہ پانچ شرائط ایسی ہیں جو کہ جمہور نے بتائی ہیں۔ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو ایک سنت کو، حدیث کو صحیح سمجھا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جب احناف نے ایک خبر کو، حدیث کو، سنت کو لینے کی بات کی تو انہوں نے پانچ شرائط تو یہی والی بتائیں، لیکن چھ شرائط کا انہوں نے مزید اضافہ کیا، اور ان میں سے جو چھ شرائط کا انہوں نے اضافہ کیا، چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ جو سنت یا حدیث یا قرآن کے عام اور ظاہر کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ جو قرآن کا ایک عام ہے، قرآن کا ظاہر ہے، اس کے خلاف نہ ہو۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو، یعنی ایک حدیث ایسی ہو جس پہ لوگوں کا عمل ہو، مشہور ہو چکی ہو، اور کوئی اور حدیث ایسی آ جائے جو اس کے خلاف ایک چیز کو بتا رہی ہو، تو یہ والی حدیث جو ہے نا اس کو نہیں لیا جائے گا، جو کہ مشہور حدیث کے خلاف ایک بات بتا رہی ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ راوی کا جو عمل ہے وہ حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ راوی ایک راوی ہیں، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، لیکن ان کا جو اپنا عمل ہے وہ اس حدیث کے اگر خلاف ہوگا تو اس کو ہم جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ اور نویں شرط یہ ہے کہ راوی غیر فقی اور قیاس کے خلاف نہ ہو، یعنی جو راوی ہے وہ غیر فقی نہیں ہونا چاہیے، فقی ہونا چاہیے، اور جو حدیث ہے وہ قیاس کے بھی خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ دسویں شرط یہ ہے کہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی جب وہ بلوائے عامہ سے متعلق ہو، یعنی ایک ایسی حدیث جو کہ بلوائے عامہ سے متعلق ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا اللہ کے رسول کا ارشاد یا قول یا فعل جو کہ جس پہ ایک بڑے مجمع کو، ایک معاشرے کے بہت زیادہ لوگوں سے متعلق وہ بات ہو، اور مسئلہ یہ ہو کہ وہ بلوائے عامہ کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، بہت زیادہ لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، تو احناف کہتے ہیں کہ ایسی بھی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد 11ویں شرط یہ لگاتے ہیں کہ صحابہ و تابعین کے زمانے میں عمل جاری ہو، یعنی جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس پہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں عمل جاری ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو کہ ایک حدیث ہو لیکن صحابہ کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، تابعین کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، اور وہ اس پر عمل نہ کر کے دکھا رہے ہوں، تو اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے۔ تو یہ 11 شرطیں بنتی ہیں احناف کی، 5 وہی والی جو جمہور نے بتائی ہیں، اور 7 وہ جو انہوں نے 7 ہی 6 وہ جو انہوں نے خود جو ہے وہ بتائی ہیں، جمہور کی شرائط پہ اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ مالکیہ نے بھی شرائط بتائی ہیں سنت کو لینے کی، حدیث کو لینے کی۔ 5 شرائط وہی والی ہیں اور 2 ایکسٹرا ہیں۔ ان میں سے چھٹی شرط یہ ہے کہ قرآن کے عام اور ظاہر کے خلاف نہ ہو، وہ جو حدیث ہے وہ قرآن کے عام اور ظاہر کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ عمل اہل مدینہ کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بحث بھی ہے ہمارے آج کے ٹاپک میں،
اور اس کے علاوہ ایک اور بحث جو سند کے حوالے سے ہے کہ کون سی روایت ایسی ہے کہ جو جس کو ہم مرسل کہیں گے، کون سی ایسی ہے جس کو ہم منقطع کہیں گے، اور کون سی ایسی ہے جس کو ہم معضل کہیں گے، منقطع منقطع کہیں گے۔ تو مرسل وہ روایت ہوتی ہے، مرسل وہ روایت ہوتی ہے کہ جس میں مطلب ایک راویوں کی لڑی ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے۔ مرسل وہ روایت ہوتی ہے جس میں ایک تابعی صحابی کو چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کوئی بات بیان کر دیتے ہیں، یعنی جو سند کی شروع میں ہی ایک جو راوی ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں۔ تو تابعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا، جبکہ تابی تو یعنی آپ کو پتا ہے کہ تابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو حالت اسلام میں نہیں دیکھا ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ تابی تک جو بات پہنچی ہے وہ کسی صحابی کے واسطے سے پہنچی ہے، لیکن تابی کیا کرتا ہے کہ اس صحابی کو چھوڑ کے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ ایک بات بیان کرتا ہے، تو اس کو ہم مرسل کہتے ہیں۔ اور منقطع وہ ہوتی ہے کہ جس میں راوی مس ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پہ راوی مس ہوتا ہے، لیکن وہ جو راوی مس ہوتا ہے وہ بالکل سٹارٹ میں سے نہیں ہوتا، یعنی صحابی مس نہیں ہوتا بلکہ درمیان میں کسی بھی جگہ سے راوی جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے جو یہ کسی بھی مقام سے راوی کا مس ہونا، اس کو ہم منقطع کہتے ہیں۔ اور جو معضل ہے، تیسری جو قسم ہے وہ معضل ہے۔ معضل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ سے دو راوی جو ہے وہ گر جائیں، ایک جو لڑی ہے سند کی اس میں سے کسی بھی جگہ پہ دو راوی اگر گر جائیں، دو راوی درمیان میں سے جو ہے ان کا پتہ ہی نہ ہو، تو ایسی جو روایت ہوگی، ایسی سند ہوگی، اس کو ہم معضل کہیں گے۔ تو یہ ایک جو اوور ویو ہے جو کہ ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ہمارا بک ہے، اس میں جو ہے اس حوالے سے کیا بات کہی گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سنت کی تعریف یہ ہے کہ عربی زبان میں سنت کے معنی سیرت اور طریقے کے ہیں، اور علماء اصول فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں جو آپ سے بعثت کے بعد صادر ہوئے، لہذا وہ یا تو قولی ہوتے ہیں یا فعلی یا تقریری۔ تقریری سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر اعتراض نہ فرمایا ہو۔ قولی سنت کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی یہ والا جو ارشاد ہے یہ قولی سنت کی ایک مثال ہے۔ پہلی سنت کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کوئی کام کر کے دکھایا ہے، جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ، اس کو ہم پہلی سنت کہتے ہیں۔ اور تقریری سنت سے اس کی مثال یہ ہے کہ نماز عصر سے متعلق اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھا کہ آپ نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے جو عمل کیا اس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اسلام میں سنت کا مقام۔ سنت چاہے قولی ہو یا فعلی یا تقریری، اسلامی قانون میں اس کا حجت یعنی واجب اتباع ہونا قرآن کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات اور صحابہ و تابعین اور بعد کے تمام علماء کے آج تک کے اجماع سے ثابت ہے، اور یہ اجماع انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور بعض نصوص میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پہ جو ہے نا سنت کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، یہاں بھی سنت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو بے شمار ایسی آیات ہیں کہ جس میں سنت کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم نے پڑھا کہ قرآن کے احکام کے ساتھ سنت کے احکام تین طرح سے آتے ہیں۔ ایک اس طرح سے کہ وہ ان کے مطابق ہوں اور ان کی تائید کرتے ہوں، یعنی جو قرآن سنت کے احکام ہیں وہ قرآن میں جو سنت کے احکام ہیں ان کا قرآن سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ تو پہلی جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا، تذکرہ کیا کہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انہی قرآنی احکامات کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآنی احکام کی تفسیر اور تشریح، ایکسپلینیشن، وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ مطلق کو مقید کر دینا، مجمل کو مفصل کر دینا، اور جو ہے اس کے عام کی تخصیص کر دینا۔ جیسے وہ تمام احکام جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لین دین اور خرید و فروخت وغیرہ سے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ تیسرے اس طرح سے کہ وہ قرآنی احکام پر اضافہ ہو، یعنی ان میں کسی ایسی چیز کو فرض قرار دیا گیا ہو جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے،
یا کسی ایسی چیز کو حرام کیا گیا ہو جس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں بتایا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کر دینا۔ اس کے بعد جو بحث ہے ہماری وہ یہ ہے کہ سنت کی جو اقسام ہے وہ کتنی ہیں۔ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے سنت کی بنیادی طور پہ دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر اور دوسری ہے احاد، خبر احاد۔ متواتر وہ خبر ہوتی ہے کہ جسے اتنے زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جن کا عام طور پہ جھوٹ پر اتفاق ہو جانا، اتنے زیادہ لوگوں نے بیان کر دیا ہوتا ہے کہ آ، اتنے زیادہ لوگ جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، ان کا جھوٹ پر کنسنسس نہیں ہو سکتا، اس کو ہم متواتر کہتے ہیں۔ اور اخبار احاد وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو متواتر ایک خبر ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی جو شرط ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی شرائط اس میں پوری نہیں ہوتی۔ تو جو اخبار احاد ہے اس کی جو قسمیں ہیں وہ تین قسمیں ہیں، ایک ہے مشہور، ایک ہے عزیز اور ایک ہے غریب۔ مشہور وہ ہوتی ہے کہ جس کو جو ہے کسی بھی زمانے میں کم از کم تین لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے، جس خبر کو کم از کم تین لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے اس کو ہم مشہور کہتے ہیں۔ اور عزیز وہ ہوتی ہے کہ جس کو کسی بھی زمانے میں دو لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے، کم از کم دو افراد نے بیان کیا ہو کم از کم، تو اس کو ہم عزیز کہتے ہیں۔ اور غریب سے مراد وہ ہے کہ جس کو کسی بھی زمانے میں ایک فرد نے روایت کیا ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ غریب کہتے ہیں۔ تو یہ جو تین قسمیں ہیں، مشہور، عزیز، غریب، یہ خبر واحد کی قسمیں ہیں۔ اور متواتر وہ ہوتی ہے کہ جس کو ایک جو ہے وہ بڑے مجمع، ایسے اتنے بڑے مجمع نے بیان کیا ہو کہ اس کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن ہو۔ تو جس طرح کہ ہم نے کہا کہ جو اخبار احاد ہیں ان کو قبول کرنے کی جو جمہور نے شرائط بتائی ہیں وہ 5 شرائط ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس کی سند متصل ہو، اس کا ہر راوی عدالت و ضبط سے متصف ہو، اور اس کی سند یا اس کے متن میں کوئی علت یا شذوذ نہ پائی جائے۔ سند کے متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان میں اس کا کوئی راوی ساقط نہ ہوا ہو، بلکہ اس کی کڑیاں شروع سے آخر تک ملی ہوئی ہوں۔ راوی کے عدالت سے متصف ہونے یا دوسرے لفظوں میں اس کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاقل و بالغ مسلمان ہو، جن چیزوں کا شریعت میں حکم دیا گیا ہو ان پر عمل کرتا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہو ان سے بچتا ہو، کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو اور کسی گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ تو جو راوی کی عدالت سے مراد یہ ہے، راوی کے ضبط سے متصف ہونے یا دوسرے لفظوں میں اس کے ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے راوی سے اس نے جو بات سنی وہ اسے اپنے سینے یا اپنی کتاب میں اس طرح میں محفوظ کرے کہ اسے اگلے راوی تک منتقل کر دے اور جب چاہے اسے بیان کر دے۔ یعنی جو ضبط ہے اس کا تعلق حافظے کے ساتھ ہے، جو چیز اس نے سنی اس کو اسی طرح یاد رکھا جس طرح کی اس نے سنی تھی، اور اس کو بیان کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہو۔ حدیث کی سند اور متن میں کسی علت کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو حدیث کو قابل ناقابل اعتبار بنا دے، چاہے وہ بظاہر قابل قبول نظر آتی ہو۔ یعنی سند کی جو علت اور شذوذ کی بحث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سند یا متن میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو کہ اس کو ناقابل اعتبار بنا دے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری اگلی جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 5 اصول تو ہم نے بتا دیے نا، کہ یہ بتائے تھے انہوں نے، جمہور نے بتائے تھے۔ اب اس کے بعد جو اگلی بات ہے یا اگلی بحث ہے وہ یہ ہے کہ حنفیہ نے بھی کچھ اصول بتائے ہیں خبر واحد کو لینے کے، خبر احاد کو یا سنت کو لینے کے۔ تو یہ جو مصنف ہیں کتاب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے حنفیہ کے چند اصول، یعنی وہ ذرا کہہ لیں کہ ایک تنقید کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ حنفیہ نے یہ جو اصول بتائے ہیں یہ اصل میں حدیث کو لینے کے نہیں بلکہ رد کرنے کے اصول بن جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اصول اس طرح کے ہیں کہ اس سے حدیث کی قبولیت نہیں بلکہ حدیث کا رد زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان 6 اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اخبار احاد کو قرآن کے عمومات اور ظواہر پر پیش کیا جائے، اگر اس سے قرآن کے کسی عام یا ظاہر کی مخالفت ہوتی ہو تو قرآن کو لیا جائے گا اور اس خبر یا حدیث کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن قطعی ثبوت ہے اور اس کے ظواہر و عمومات بھی قطعی الدلالہ ہے۔ یعنی پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اخبار احاد کو قرآن کا جو عموم اور ظاہر ہے اس پر پیش کیا جائے۔ اگر جو ہے خبر واحد اس کے عموم اور یا ظاہر کے خلاف ہوگی تو اس کو ہم
چھوڑ دیں گے اور قرآن کے عموم یا ظاہر کو لے لیں گے۔ اور اس کی جو ہے نا انہوں نے مختلف مثالیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز میں طمانینت، سکون و اطمینان اختیار کرنے سے متعلق وہ صریح و محکم احادیث، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنے رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ ان تمام احادیث کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان لانے والو رکوع کرو اور سجدہ کرو کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا۔ یعنی قرآن نے صرف اتنا کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو تم جو ہے وہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو قرآن کا عام تو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے اور رکوع کرنا ہے۔ تو ایک حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایسے شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو کہ رکوع میں یا سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ تو احناف نے کہا کہ یہ جو بات ہے کہ قرآن کے عام اور ظاہر کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی اس کا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ وضو اور غسل میں بھی دوسری عبادتوں کی طرح نیت کے ضروری ہونے کا حکم، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں ہی سے ہے۔ اسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے دھو لو، کی ظاہری و عمومی دلالت سے رد کر دیا، یعنی یہ کہ یہاں منہ دھونے کے ساتھ نیت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ تو چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نیت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے حدیث میں جو نیت کی بات آئی ہے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ان کے خیال میں یہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ کئی اس میں مثالیں بیان ہوئی ہیں، تو ان کو اس کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی شرط انہوں نے بتائی ہے، دوسری شرط وہ یہ ہے کہ اگر اخبار احاد سنت مشہورہ کے بھی خلاف پڑھیں چاہے ان کے ظاہر ہی سے، تو انہیں قبول نہ کیا جائے۔ سنت مشہورہ سے ان کی مراد وہ اخبار احاد ہیں جنہیں ان کے ائمہ نے اختیار کیا اور ان کا مرتبہ محض اس لیے بلند ہوا اور وہ سنت مشہورہ بن گئی کہ انہوں نے انہیں اختیار کر لیا، جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں۔ یعنی سنت مشہورہ سے مراد یہ ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی حدیث جن کو ان کے ائمہ نے اختیار کر دیا تو انہوں نے اس کو سنت مشہورہ کا نام دے دیا۔ تو بہرحال احناف کے ہاں سنت مشہورہ کے خلاف بھی کوئی خبر واضح ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مثلاً وہ محکم اور صریح احادیث جن کی 25 سے زائد صحابہ نے روایت کی ہے اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح حرم قرار دیا ہے جس طرح مکہ مکرمہ حرم ہے اور اس میں شکار حرام ہے، ان تمام احادیث کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اے ابو عمیر تمہارے ممالک کو کیا ہوا کی ظاہری دلالت سے رد کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ابو عمیر سے کہا تھا یا ابا عمیر ما فعل النقیر، اے ابو عمیر تمہارے ممالک کا کیا ہوا، تمہاری اس چڑیا کا کیا ہوا جس کے ساتھ تم کھیلا کرتے تھے۔ تو ابو عمیر ایک جو ہے چھوٹی عمر کے صحابی تھے اور انہوں نے ایک چڑیا رکھی ہوئی تھی جس کے ساتھ وہ کھیلتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ان سے پوچھا تھا محبت بھرے انداز میں کہ تمہارے وہ چڑیا کا کیا بنا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے حناف یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اگر شکار کرنا منع ہوتا تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو ابو عمیر کو اس بات سے منع کیوں نہیں فرمایا کہ انہوں نے شکار کیا ہوا تھا اور چڑیا اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے اس جو ہے حدیث کا انکار کر دیا جس میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا گیا تھا، اور اس کو ابو عمیر والی حدیث کی وجہ سے رد کر دیا ان تمام احادیث کو۔ وہ محکم و صریح احادیث جن میں بتایا گیا ہے کہ معمولی سے معمولی مالیت کے مہر سے بھی چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو نکاح ہو سکتا ہے، ان احادیث کو انہوں نے ایک ناقابل اعتبار حدیث سے رد کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ تو یعنی ایک ضعیف حدیث تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے کیا کیا کہ جو دوسری احادیث تھیں، دوسرے واقعات تھے جس میں اللہ کے رسول نے بعض معمولی چیزوں کو بھی مہر قرار دیا تھا، انہوں نے ان تمام احادیث کو جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیا اور اس بنیاد پہ انکار کیا کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے، حالانکہ یہ والی حدیث جو ہے وہ ضعیف تھی۔ یہ اس کی کچھ مثالیں ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا اگلا اصول ہے حدیث کو لینے یا رد کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے
جب اس کے راوی کا عمل اس کے خلاف ہو۔ اپنے اس اصول کے تحت انہوں نے اس حدیث کو رد کر دیا جس کے راوی صحیح ہے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ برتن کو 3 بار دھو لیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایک صحیح ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ تو اب احناف کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل اور اپنا جو فتویٰ ہے وہ یہ تھا کہ برتن کو 3 بار دھویا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم راوی کا عمل چونکہ اس حدیث کے خلاف ہے تو اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے، اور راوی کے عمل کو ہم جو ہے وہ اہمیت دیں گے اس کے اوپر۔ اور بھی مثالیں اس میں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا اصول یہ کہ حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب اس کا راوی غیر فقیہ ہو اور وہ ہر طرح سے قیاس کے خلاف ہو۔ اگر ایک روایت ہو قیاس کے خلاف ہے اور راوی جو ہے وہ غیر فقیہ ہے تو اس بنیاد پہ بھی اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اپنے اس اصول کے تحت انہوں نے بہت سی ان احادیث کو رد کر دیا ہے جن کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسے صحیح ہے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول یہ حدیث کے اونٹنیوں اور بکریوں کے تھن نہ باندھو، یعنی ان کا دودھ زیادہ دکھانے کے لیے، اس کے بعد جو انہیں خریدے اسے دودھ دھونے کے بعد اختیار ہے کہ انہیں پسند کرے تو رکھے اور پسند نہ کرے تو ایک سا کھجور ساتھ دے کر انہیں واپس کر دے۔ تو اس طرح کی احادیث کو انہوں نے رد کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے جو راوی ہیں وہ غیر فقیہ ہیں۔ اسی طرح انہوں نے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث رد کر دی ہے کہ کچھ لوگ مدینہ آئے لیکن انہیں وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اور ان کے پیٹ پھول گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینے کی اجازت دی۔ ان حضرات کے اس اصول میں علم و اجتہاد سے برابر بہت سے صحابہ کے ساتھ بے ادبی کا پہلو تو پایا ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی ثبوت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نہیں ملتا، بلکہ یہ عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے جس پر بہت سے متاخرین نے ان کی مطابقت کر لی۔ تو جو ہے ایک چوتھا ان کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک روایت قیاس کے خلاف ہو یا راوی غیر فقیہ ہو تو اس کو بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ کہ حدیث کو اس وقت پانچواں جو اصول انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب اس کا تعلق بلوائے عامہ سے ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ کسی ایسے مشہور واقعے کے بارے میں ہو جو سب کے سامنے ہوا ہو پھر بھی اسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے نقل نہ کیا ہو، یعنی ایک واقعہ جو کہ ایک بڑی تعداد کے سامنے ہوا اور بڑی تعداد کو وہ روایت کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے کہ ایک بڑی تعداد نے اس کو نقل نہ کیا ہو بلکہ چند ایک لوگوں نے اس کو بیان کیا ہو۔ اپنی اس اصول کے تحت انہوں نے بہت سی صحیح احادیث کو رد کر، جیسے نماز میں رفع الیدین کی احادیث اور بغیر رکاوٹ کے شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو کے ضروری ہو جانے کی حدیث، یعنی اب رفع الیدین کی حدیث کو انہوں نے کیوں رد کر دی ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا عمل تھا جس کو بہت زیادہ صحابہ نے دیکھا اور بہت زیادہ صحابہ کے سامنے ہوا، تو بہت زیادہ صحابہ کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر انہوں نے بیان نہیں کیا تو اس بنیاد پہ انہوں نے اس حدیث کو لینے سے بھی رفع الیدین کی حدیث کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو اگلا جو ان کا اصول ہے، آخری اصول، وہ یہ ہے کہ حدیث کو اس وقت قبول نہ کیا جائے جب صحابہ و تابعین کے زمانے میں اس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہو۔ اس اصول کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور شاید اس سے ان کا مقصد نماز میں رکوع سے پہلے اور اس کے بعد رفع الیدین اور آمین بالجہر سے متعلق احادیث کو منسوخ یا متروک ثابت کرنا ہے، کیونکہ کوفہ اور بعض دوسرے شہروں میں تابعین کے زمانے میں لوگوں نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی بعض علاقوں میں مثال کے طور پہ کوفہ میں اور ایک دو علاقوں میں لوگوں نے کیا کیا تھا کہ آمین بالجہر اور رفع الیدین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے اس اصول کو اس لیے بنایا تاکہ آمین بالجہر اور رفع الیدین سے بچا جا سکے۔ گویا انہوں نے اہل کوفہ کے عمل کو اجماع قرار دے لیا، حالانکہ وہ اجماع نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی تو سب کا اتفاق ہے کہ اجماع سے کتاب و سنت کا کوئی نص منسوخ نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر ایسا ہے بھی تو یہ حضرات انہی جیسے ان تمام احکام پر عمل کیوں نہیں چھوڑ دیتے جن پر صحابہ و تابعین کے زمانے میں بعض جگہوں پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو ان کا جو چھٹا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے چھوڑ دیا جائے گا اس وقت حدیث کو جب صحابہ و تابعین نے عمل کرنا ترک کر دیا ہو۔ تو یہ 6 اصول ہیں جن کو احناف نے 6 یا 11 اصول ہیں جن کو احناف نے بیان کیا ہے، شرائط ہیں فقہ واحد کو لینے یا رد کرنے۔
उसके बाद मालिकिया ने भी दो उसूल बताए हैं। इनमें से एक उसूल वही है जिसको अहनाफ ने लिया कि हदीस को उस वक्त कबूल नहीं किया जाएगा जब वो कुरान के ज़ाहिर और आम के खिलाफ पड़े और उसकी तायद ना इजमा से होती हो और ना अमले अहले मदीना से और ना कियास से। तो एक उसूल ये है जिसको मालिकिया ने बताया, और दूसरा उसूल ये कि हदीस को उस वक्त कबूल ना किया जाए जब वो अमले अहले मदीना के खिलाफ हो। तो इस तरह मालिकिया के साथ उसूल बनते हैं पांच वही वाले कि जो है वो सनद मुत्तसिल होनी चाहिए, रावी आदिल हो, जाबित हो, अ, उसकी रिवायत में कोई इल्लत शुजूज ना हो। ये पांच किस्में ये हो गई, और दो अगली ये हो गई कि कुरान जो कुरान के जाहिर और आम के खिलाफ नहीं होनी चाहिए खबर वाहिद। और सातवीं शर्त यह कि हदीस को उस वक्त कबूल नहीं किया जाएगा जब वो अमले अहले मदीना के खिलाफ होगी। तो ये सात उसूल बताए हैं उन्होंने मालिकिया ने। उसके बाद जो गैर मुत्तसिल हदीस होती है, एक तो मुत्तसिल हदीस है ना जिसके बारे में हमने पढ़ा कि पहली शर्त यह है एक रवायत के सही होने की कि उसकी जो सनद है वो मुत्तसिल होनी चाहिए। और उसके बाद उसकी तीन किस्में हैं। जो गैर मुत्तसिल हदीस है उसकी तीन किस्में हैं, एक है मुनक़ते, दूसरी है मौज़ल, और तीसरी है मुरसल। मुनक़ते जिस तरह की हमने पढ़ा कि वो जिसकी सनद में सहाबी तक पहुंचने से पहले कोई रावी एक जगह से या एक से ज्यादा जगहों से साकित हो गया हो। कोई रावी एक एक या एक से ज्यादा किसी भी जगह से, यानी कम से कम एक रावी किसी भी जगह से अगर वो साकित हो गया, गिर गया, तो अब जो है वो सनद मुनक़ते हो जाएगी। और मौज़ल वो है कि किसी भी जगह सनद में किसी भी जगह पे कम से कम दो रावी या दो से ज्यादा रावी अगर गिर जाएं तो इस सूरत में उसको हम मौज़िल कहते हैं। और मुरसल जिस तरह के हमने पढ़ा, मुरसल वो होती है कि जिसमें एक ताबई डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से एक हदीस को बयान कर देते हैं, तो उसको हम जो है वो उसको हम मुरसल कहते हैं। तो जो गैर मुत्तसिल हदीस है उसको जो है हम इस तरह कहते हैं कि वो अ, उसकी तीन किस्में होती हैं। उसके बाद आते हैं अफ़ाल रसूल। अफ़ाल रसूल से मुराद है कि अल्लाह के रसूल ने जो काम करके दिखा दिया, जैसा कि नमाज पढ़ के दिखा दी, रोज़ा रख के दिखा दिया, उसको हम फ़ेली सुन्नत कहते हैं। इस बारे में उलमा का कहना यह है कि रसूलुल्लाह के अफ़ाल की तीन किस्में हैं। पहली किस्म उन अफ़ाल की है जिनका ताल्लुक इबादत और मामलात में शरई अहकाम के बयान से है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, रोज़ा, हज, ज़ारियत, कर्ज का लेन देन और खरीद फरोख्त वगैरह, ये सब सुन्नत हैं और इनका इत्तिबा वाजिब है। यानी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक इबादत और मामलात से है, और अल्लाह के रसूल ने उनको शरई अहकाम के तौर पे बयान किया है या शरई अहकाम के तौर पे एक काम करके दिखाया है। तो पहली किस्म वो है, ज़ाहिर है कि ये हुज्जत है। दूसरी किस्म उन अफ़ाल की है जिनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस होने की कुरान या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान अपने बयान से दलील मिलती हो, जैसे चार से ज़ायद औरतों को बेक वक्त निकाह में रखना और रोज़ों में विसाल करना वगैरह। तो दूसरी किस्म वो है कि ऐसे अफ़ाल जो कि अल्लाह के रसूल की ज़ात के साथ मखसूस हों। तीसरे वो अफ़ाल हैं जो कि अल्लाह के रसूल ने बशरी ज़रूरत के तहत जो है वो अंजाम दिए हैं, जिस तरह कि आपका खाना पीना बैठना। और ये वो चीज़ें हैं जो कि अल्लाह के रसूल ने एक शरई अहकाम के तौर पर नहीं की बल्कि एक बशरी ज़रूरत के तहत की हैं। इनके बारे में उलमा के एक ग्रोह का ख्याल है कि ये भी सुन्नत है, और इसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक है कि मूँछों को छोटा करो और दाढ़ियों को बढ़ने दो। दूसरे ग्रोह का ख्याल है कि इनका शुमार अरबों की आम आदात के तकाजे के तहत इंसानी आदत में होता है और वाजिब इताअत सुन्नत में नहीं होता। मिस्र और बाज़ दूसरे अरब ममालिक के बहुत से उलमा की यही राय है, लेकिन सही मुख्तार राय पहले ग्रोह के उलमा की ही है कि वो भी जो है ना चीज़ें सुन्नत हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने बतौर शरा बयान किया है। तो सुन्नत का जो हमारा टॉपिक है उसमें ये बुनियादी चीज़ें हैं, और उसमें सुन्नत से मुतल्लिका जो सुन्नत को लेने के उसूल हैं वो हमने पढ़े हैं, मालिकिया के, जमहूर के, अहनाफ के। और उसके अलावा जो गैर मुत्तसिल है हदीस है उसकी अक़साम हमने पढ़ी हैं। तो और उसके अलावा जो सुन्नत की बुनियादी तौर पे किस्में हैं, मुतवातिर और खबर अहाद, ये हमने पढ़ी हैं। तो इस बात जो है वो अच्छी तरह देख लें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.